बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिटफाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। जनाब, आज का प्रोग्राम भी डेली के प्रोग्राम की तरह जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन से भरपूर है। इंफॉर्मेटिव इस काइंड ऑफ सेंस है कि हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि आपसे जिन लोगों की मुलाकात करवाई जाए उनसे आप कुछ सीख भी सकें। उनकी जितना भी लाइफस्टाइल है या वो जो काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और हम आपको जो है वो कंक्लूड करके बताएं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो फिर आपको कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाना पड़ेगा। आज अगर हम अपने माशरे में देखें, जो आज का हमारा एक रिलेट करता हुआ माशरा है जिसमें मुख्तलिफ तरीके की मामलात हैं, उठना बैठना, रहन सहन, चलना फिरना, खुश रहना, गमी में आ जाना, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे साथ साथ चलती हैं। कभी इंसान बहुत खुश होता है, कभी इंसान बहुत गमज़दा होता है। गमज़दा आप तब होते हैं जब कोई आपका अपना, आपका प्यारा आपके साथ नहीं रहता, किसी भी वजूहात की बिना पर। कोई भी वजूहात हो सकती हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक हम किसी एक चीज़ को नहीं जो है वो कह सकते। हर इंसान की ज़िंदगी में अपने अपने मराइल हैं। अब आपको इन मराइल से गुजरना कैसे है? आजकल हमारे पूरे माशरे में एंजाइटी नाम का एक ऐसा, इसको डिजीज़ कह लें, डिसऑर्डर कह लें, कि ये फैल रहा है कि इसके बारे में हमारे यंगस्टर्स को आगाही ही नहीं है कि क्या होता है, एंजाइटी है क्या, ये किस तरह होती है। आज हम बात करेंगे इस पर, साथ ही हम आपको बताएंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। फिर हम आपको ये भी आज जो है वो बताने वाले हैं कि खुश रहने के कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप खुश रह सकते हैं। और अगर आपने गम में अपने आप को मुब्तला कर लिया है किसी के जाने से, किसी के ना मिलने से, किसी के ना बात करने से, तो फिर आपको क्या करना है। और फिर बात से बात निकलती चली जाएगी और हम जो है वो आज आपको एज अ माहिर नफ्सियात, मैं भी और जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो भी माहिर नफ्सियात हैं, तो आज दो माहिर नफ्सियात जो है वो इकट्ठे हो गए हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त इन प्रैक्टिस हैं, डील कर रही हैं, बहुत से मैटर्स देखती हैं, खवातीन के भी और बच्चों के भी, बड़ों के भी। तो हमारे साथ हैं निदा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निदा? आप ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताएं। बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। निदा, ये मेरे लिए भी बड़ी जो है वो डिफरेंट और खुशकिस्मती वाली बात है कि मेरी ही डोमेन से जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेरे सामने जो है वो बैठी हैं। बस बात इतनी है कि हम अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हैं यहाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं यहाँ, जो है स्पेशल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। तो हर एक की डिग्री जो है वो डिफरेंट है। तो इस चीज़ में आप ज़रा अपने बारे में बता दीजिए कि आपने किस तरीके से इस फील्ड में आने का ठानी, क्योंकि इतना खुश्क सब्जेक्ट लेकिन लोगों को जानना उतना ही क्रिटिकल। तो आपने ये क्यों सोचा कि आपने एक माहिर नफ्सियात बनना है? बिल्कुल नबीहा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा शोबा है, एक साइकोलॉजी का ऐसा शोबा है जिसमें ना सिर्फ आपकी अपने किरदार की अक्कासी होती है बल्कि आप इससे दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हो। बिल्कुल से स्टार्ट में अगर आप कहें तो जैसे हर कोई यही चाह रहा होता है कि जी मैं फिजिकल फिजिशियन बन जाऊँ या कुछ आगे बन जाऊँ। मेरी भी ख्वाहिश कुछ इसी तरह की थी। आजकल डाइटिशियन, प्लानर्स बहुत कुछ बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मेरी इस डोमेन में आने की वजह एक ये भी थी कि मुझे लगता था कि मुझे अपने बारे में भी समझना चाहिए और अपने इर्द गिर्द लोगों के मसाइल के बारे में भी समझना चाहिए। और उसके लिए ये डोमेन सबसे ऐसी वास्ट डोमेन है जिसमें हम बहुत इजीली लोगों को एक्सेस कर सकते हैं, उनके मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जस्ट दवाई दे देता है और हम खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मसाइल जिनके बारे में ना पूछा जाता है, ना समझा जाता है, जिनकी दवाइयाँ ही नहीं बनी, उनका क्या हाल है? बिल्कुल ऐसे ही है, जिनकी दवाइयाँ ही नहीं बनी, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जाता। हम परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, घर वाले कहते हैं उठो, मुंह हाथ धो लो, कपड़े पहन लो, नमाज पढ़ने चले जाओ, वजू कर लो, ठीक हो जाओगे, अपने आप को बिजी रख लो। कोई ये समझता ही नहीं है कि उसकी परेशानी की वजह क्या है। बिल्कुल। तो कोई पास बिठा के पूछता भी नहीं कि भाई क्यों परेशान हो, बताओ तो सही कि क्या तकलीफ है। अगर कोई पूछ भी ले तो काफी वजूहात ऐसी होती हैं कि इंसान बता नहीं पाता है। बिल्कुल तो ऐसे। ये इन चीजों के लिए बने हैं साइकोलॉजिस्ट, कि आप उनसे वो तमाम बातें शेयर कर सके। अच्छा, लोग डरते भी तो हैं, लोग अपनी बात शेयर करते हुए कि कहीं ये हमारे घर में या कहीं वैसे किसी को पता ना लग जाए और हमारी अपनी इतनी पर्सनल बात जो उन्होंने अपने और अल्लाह के साथ बस कनेक्ट होती है, वो एक जब साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक डॉक्टर के साथ जब वो शेयर करते हैं
تو وہ بھی تو کتنا ان کے لیے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے. بالکل. اور نبیہہ جیسے آپ جانتی ہوں گی کہ کوئی بھی ایسے اپنی بات آپ کے ساتھ بیان نہیں کرتا. اس کے لیے ایک ریپو بلڈ کرنی پڑتی ہے, اس کو کانفیڈینشیلٹی کا احساس دینا پڑتا ہے کہ یو آر انونیمس فرام می اینڈ اس. میں تمہیں جانتا ہوں لیکن صرف اس حد تک کہ تم میرے پاس آ رہے ہو. ٹھیک ہے. اور موسٹلی لوگ اپنی بات اس وجہ سے شیئر نہیں کرتے, اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ میرے راز کوئی فاش نہ کر دے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. لیکن سائیکالوجسٹ ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ میرے سے آ کے اپنی ہر بات شیئر کریں تاکہ اس مسئلے کا پراپر حل نکالا جا سکے. دیکھیں ہر بات آپ ہر کسی سے نہیں کر سکتے. میں اکثر یہ کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے کہا کرو, مجھ سے کہا کرو. کیوں؟ ہم کیوں کہیں؟ جب ہم مسئلے کے بارے میں اس اسپیسیفک پرسن کے پاس نہیں جائیں گے جس کے پاس اس کا حل کیسے ملے گا, تو پھر ہم کیوں دیواروں پہ مختلف جگہ پہ ٹکر مارے. ہمیں اسپیسیفک لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن کے پاس. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے, اب تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جیسے ندا آپ نے ایم ایس کیا ہے, آپ ایم ایس جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اس سے آگے آپ نے جو ہے وہ اس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں کیا. جی ابھی تک بالکل ابھی تک نہیں کیا. تو اس سے آگے کی جو ڈومین ہے جس میں آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں, یہاں تک آپ جو کلینکل سائیکالوجسٹ بن گئے, یہ ایم ایس کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ آپ کے تمام زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. اس سے آگے کی جو ڈومین ہے جس میں آپ ایم فل کرتے ہیں, پی ایچ ڈی ان سائیکیٹری کرتے ہیں, تو آپ کو ڈاکٹر کا ٹیگ مل جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ جو ہے اسپیشلائزیشنز کرتے ہیں آگے اس میں ایب نارمل سائیکالوجی میں اور جس میں بھی آپ کرنا چاہیں, بیہیویئر میں کرنا چاہیں, جو بھی, جیسے کہ جو میری ڈومین ہے کہ جس میں میں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے بعد جو ہے اس میں اسپیشلائزیشنز کی اور ابراڈ سے کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرکھنے والی ہیں. اب ہم ہر سائیکالوجسٹ کو ایک جیسا سائیکالوجسٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو یہ کام کر رہا ہے وہی یہ کرے گا. ہوتے سب ڈاکٹر ایک جیسے ہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے, اور ڈاکٹر کی ڈگری ہمیشہ یا تو پی ایچ ڈی کے بعد یا ایم بی بی ایس کے بعد ملتی ہے, ایسے نہیں ملتی, یہ ٹیگ ہوتے ہیں. تو جو ہماری سائیکالوجسٹ آج ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں بتائیں گی انزائٹی کے حوالے سے کہ اگر وہ انزائٹی اصل میں ہے کیا, معاشرے میں پھیل کیوں رہی ہے, اور اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. جی بتائیے گا. جی نبیہ بہت شکریہ. اچھا اس میں اس طرح سے ہے کہ میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اچھا ہم یہاں پر ذرا بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم اپنی بات کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ونس اگین ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے ہیں, اور آج بات ہو رہی ہے بہت ہی اہم, بہت ہی خاص پروگرام کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان میں. آج آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں ندا طاہر, جو کہ بتا رہی ہیں انزائٹی کے حوالے سے. تو آج جو ہے جناب آپ رائے بھی سنیں, میں بھی اس میں اپنی رائے جو ہے ظاہر ہے کہ بالکل شامل کروں گی, اور ندا سے بھی ہم سنیں گے کہ انزائٹی اصل میں ہوتی کیا ہے, اور آپ یہ پرکھیں, دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی میٹر چل رہا ہے تو وہ آف کورس انزائٹی ہے. کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام دے دیتے ہیں, ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, اسٹریس میں لے جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر ایسے ہی ہائی ہو گیا ہوگا, لو ہو گیا ہوگا, تو یہ مسائل چل رہے ہیں. ہمارا دل بہت گھبرا رہا ہے, ہمیں دل کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. تو ایسے یہ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ کیفیت ہو رہی ہے اور اس کے کیا آپ کو جو ہے ٹیسٹ کروانے ہیں, کس طریقے سے پتا چلے گا کہ آپ انزائٹی میں ہیں یا آپ کو دوسرا کوئی مسئلہ ہے, وہ ہم جو ہے ندا کی طرف چلتے ہیں. جی اوور ٹو یو ندا. جی نبیہہ اس میں اس طرح سے ہے کہ میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ واقعی میں انزائٹی میں مبتلا ہیں بھی کہ نہیں. دوسرا آپ کو کازز کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے کازز ہیں جو لیڈنگ ٹوورڈز انزائٹی ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ آپ انزائٹی یا تشویش یا تناؤ میں مبتلا ہیں تو آپ کو کس وقت اور کیسے کس سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو انزائٹی جس کو ہم تشویش یا تناؤ کہتے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے, اس کے میجر سمٹمز کیا ہیں, ہم پہلے اس پہ بات کریں گے. اس میں کیا ہے کہ جسم کا ایک دم سے بہت جلدی ٹھنڈا ہو جانا, ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جانا, ٹھنڈے پسینے آنا سٹارٹ ہو جانا, اتنی گھبراہٹ ہونا کہ آپ سے بیٹھا نہ جائے, لیٹا نہ جائے, کھڑا نہ ہوا جائے, اور آپ بار بار ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں. ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ انزائٹی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پینک اٹیک کی صورت اختیار کر لیتی ہے, جس میں بالکل جس میں ہمیں ایسے لگتا ہے شاید مجھے دل کا دورہ پڑنے والا ہے, اور یہ بہت کم ڈیوریشن کا ہوتا ہے. یہ آج کل جیسے ڈیو ٹو کووڈ بہت سارے لوگوں میں یہ چیز ڈیولپڈ ہو گئی ہے,
اور نبیہا یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ آج کل اس چیز کے رپورٹ ہو رہے ہیں. بہت ہیں جی. میرے پاس بھی انزائٹی, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انزائٹی کے پیشنٹ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور ینگسٹرز میں انزائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہم بہت ایزیلی ٹرم یوز کر دیتے ہیں انزائٹی, مجھے انزائٹی ہو رہی ہے. اوہو, آپ اتنی ایزیلی اس ٹرم کو استعمال نہ کریں. یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں آتی ہے. انزائٹی کو ہم تب کیٹیگرائز کرتے ہیں جب ہم فزیولوجیکلی یعنی ہم آکوپیشنلی کام نہ کر پا رہے ہوں, ہم سوشل لائف سے انکٹ ہو جائیں, کبھی بھی کسی چیز کو ڈس آرڈر ہم تب کہتے ہیں. کسی سے بات کرنے کو دل گھبرا رہا ہے, بار بار آپ کو جو ہے وہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ جو بات نہیں کرنی, مجھے ہر شخص زہر لگ رہا ہے. آپ کو اپنے گھر والے جن کے ساتھ آپ کا سب سے گہرا رویہ ہوتا ہے, کوئی اونچی آواز سے بولتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ کو شاؤٹ کرتے ہیں کہ آہستہ بولو, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے. حالانکہ آپ کی وائس اتنی زیادہ نہیں بھی ہوتی, لیکن جو انزائٹی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. وہ نہ اونچی آواز برداشت کر سکتے ہیں, نہ جو ہے وہ بہت کم آواز جو ہے ان کو سنائی دیتی ہے, پھر ان کی اور کیفیت بڑی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہو جاتی ہے. پھر ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ تھاٹس آر رننگ ان دیئر مائنڈ, ان کے سوچیں بہت زیادہ دماغ میں آ رہی ہیں. موسٹلی جو وربیٹمز ہوتے ہیں ہمارے پاس کلائنٹس کے, وہ یہی ہوتے ہیں کہ مجھے ہر وقت سوچ آتی رہتی ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا, مجھے کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے, میرے پاس دن تھوڑے رہ گئے ہیں. دیز آل آر ان کیٹیگری آف انزائٹی ڈس آرڈر. اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ موسٹلی اس کی وجوہات جو ہیں وہ انڈر پریشر, ہمارے بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر پا رہے ہوتے, ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہائی کر لیتے ہیں. بالکل, اور جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہاں, جیسے موسٹلی اسٹوڈینٹس میں انزائٹی اس لیے ہوتی ہے, ایگزامز آنے والے ہیں جی, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, اپنے اوپر بوجھ لے لیتے ہیں, اتنا اپنے اوپر اسٹریس لے لیتے ہیں, اتنا سب کچھ اپنے اوپر جو ہے وہ تھوپ لیتے ہیں اپنے دماغ کے اوپر کہ دماغ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے میرے ساتھ. بالکل اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو یہ آپ جب بہت زیادہ ٹینشن لے لی نا کہ بھائی پتہ نہیں یہ اس کا کیا ہوگا, میں یہ کیا کروں گا, یہ کیا کروں گا, ایک دم ہاتھ پاؤں بندے کے ویسے ہی پھول جاتے ہیں. بالکل, اور نبیہا ہم ایوری ڈے لائف میں ہر کوئی اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. بالکل, ابھی میں نے پریزنٹیشن دینی ہے تو آئی واز فیلنگ انشیس کہ پتہ نہیں میں کیسی دوں گی, کسی کو کیسی لگے گی, اچھی لگے گی نہیں. میں نے باس کے پاس جانا ہے اپنی پریزنٹیشن لے کے, پتہ نہیں وہ یس کریں گے, نو کریں گے. میں نے والد یا والدہ سے کوئی بات کہنی ہے تو پتہ نہیں وہ آگے سے کیا رسپانس کرتے ہیں. سامنے آگے بیٹھ جائیں تو لوگوں سے کام نہیں ہوتا, یہاں تک جو ہے وہ ڈراؤنا قسم کے پینٹ کر دیتے ہیں باس کو. لیکن آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اب جب یہ سارے سمٹمز نمایاں ہو گئے ندا, آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے وہ ان پروسیس انزائٹی میں آ چکے ہیں, تو اب اس کا جو ہے وہ حل کیا ہے؟ اچھا نبیہا, اس سے حل پہ آنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گی اس کے انڈر لائن کازز بھی ہوتے ہیں, ہمیں ان کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. دیکھیں ہم ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ پہ نہیں آ سکتے جب تک ہم اس وجہ کی جڑ نہ پکڑ لیں. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ کی جڑ کیا ہے, تب تک ہم کبھی بھی ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آ سکتے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے تو نہیں وہ انفلوئنس میں آ رہا, یا فیملی کی وجہ سے, یا فرینڈس کی وجہ سے. صحیح بات ہے, یہ سائیکالوجسٹ کے دیکھنے کی بات ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو آ کے بتائیں کہ مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے, میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت تیز ہو جاتی ہے, میرا منہ خشک ہو جاتا ہے, مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, میرے سر میں درد اسٹارٹ ہو جاتی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے, مجھے نوزیا فیل ہو رہا ہے. دیز آل آر انزائٹی سمٹمس. تو اس کے لیے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے فرسٹ آف آل ریکمینڈ کرانے کی ضرورت ہے. بالکل, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ میں لے کے آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری خاص بات یہ کہ ہم ڈائریکٹ اٹھ کے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں دوائیاں کھانے کے لیے. بالکل, ایک چیز میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اتھینٹک بات بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. عام سائیکالوجسٹ تو جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. کلینیکل سائیکالوجسٹ جو ہے ان کے پاس جائیں, وہ آپ کو اگر ریفر کریں کہ سائیکیٹرسٹ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, دین یو گو ٹو سائیکیٹرسٹ. پہلے ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ واپس جو ہے وہ کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دوائیاں کھا کے آپ سوتے رہتے ہیں اور پھر اس کا اثر اس طریقے سے نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل جو ہے وہ صرف دوائی نہیں ہوتی. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں, جس میں ہماری جو ہے تھراپیز ہوتی ہیں, جس میں ہم نے جو ہے وہ آپ کو بیہیویئر تھراپی سے لے کے آپ کی ہر پراپر ٹریٹمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اب اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائیں تو وہ بھی ذرا بتا دیں. بالکل, اچھا اس میں نا
سب سے پہلے آپ کو بیماری کی سیویرٹی کا جاننا بہت ضروری ہے. Right. آپ مائلڈ کیٹیگری میں, ماڈریٹ کیٹیگری میں یا سویئر کیٹیگری میں. بالکل. آپ جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ نے کسی کنسلٹ پرسن کے پاس جانا ہے, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس, وہ جب تک آپ کو بتائے گا نہیں کہ آپ کی مرض کی کیفیت کیا ہے. جیسے ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے میرا HB اتنا ہے, میرا یہ اتنا ہے. اسی طرح سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہے کہ بھائی تم اس کیٹیگری کی میں لائے کر رہے ہو, اور تمہیں اب یہاں پہ دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ہفتہ 2 ہفتہ تم استعمال کرو گے, اس کے بعد تمہیں تھراپی میں آنے کی ضرورت ہے. اور تھراپی بھی جو ہے وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیپینڈ کر کے ہو رہی ہے. ہم کسی کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے تھرو بہتر کرتے ہیں, کسی کو بیہیویئر تھراپی کے تھرو کرتے ہیں, کسی کو ڈائلیکٹو بیہیویئر تھراپی کے تھرو کرتے ہیں. یعنی ہیلنگ پروسیس کا بندہ ہے, کوئی مطلب کسی اور طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے تو وہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن کیا ہے. جب تک آپ جائیں گے نہیں, اپنی بات کریں گے نہیں, تب تک کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں بتا سکے گا, کوئی ڈائگنوسس نہیں دے پائے گا کہ آپ کے ساتھ چل کیا رہا ہے. بالکل. اور نبیہا میں دیکھنے والوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی بہت سی چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی انزائٹی کی سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ مجھے کس وقت بہت زیادہ انزائٹی کی کیفیت میں مبتلا میں ہو جاتی ہوں. کیا وہ ایسی ہے کہ میں کسی کی بات سن کے بہت جلدی اینشیس ہو جاتی ہوں, جیسے کووڈ تھا تو بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں جب ٹی وی دیکھتی ہوں یا میں جب موبائل فون یوز کرتی ہوں تو میں بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں, پھر میری سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں دماغ میں, اب میں کیا کروں گی. یا وہ کون سی ایسی سچویشن ہے جب آپ کسی اپنے فرینڈ سے بات کر رہے تھے, والدہ یا والد نے کچھ کہہ دیا, ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا. بالکل. سب سے پہلے آپ کو اس ٹریگرنگ پوائنٹ کو پکڑنے کی ضرورت ہے جہاں سے آپ کو ایشو سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کی عادت ڈالیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کوشش نہیں, یہ تو پہلی بات ہے. میرا تو اسٹارٹ ہی جو ہے نا وہ آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کو تھراپی دی جائے کہ پراپر طریقے سے ان کو اسلام کی طرف لایا جائے, کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں, ہم اللہ رسول سے دور ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمیں جو ہے وہ ان تھراپیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. ورنہ ایک اللہ پہ یقین پختہ ایمان والے بندے کو کہاں کسی جو ہے وہ انزائٹی, کیونکہ جب ہم ایک ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں اللہ سے تو وہ بہت جلدی ہم ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں دعا جو ہے ایک ایسا ہمارے پاس ہے, حل موجود ہے جو ہماری انزائٹی کی سچویشن کو بہت جلدی حل کرتا ہے. دوسرا, آپ پانی بہت زیادہ پئیں, یہ آپ کی اینشیس سچویشن کو بہت جلدی کم کرتا ہے. تیسرا, آپ ڈیپ بریتھنگ کریں. ڈیپ بریتھنگ کرنے کا میتھڈ کیا ہے کہ ناک کے ذریعے آپ نے گہرا لمبا سانس لینا ہے, کچھ دیر کے لیے اس کو پیٹ میں ہولڈ رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے آپ نے نکالنا ہے. ہم اپنی زبان میں اس کو 5-3-5 کہتے ہیں. بالکل. یہ 5-3-5 فارمولہ ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ 5 سیکنڈ جو ہے وہ ناک کے ذریعے جو سانس لینا ہے, 3 سیکنڈ اس کو روک کے اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہے. تو یہ جو ہے پروسیس بہت اہم ہے. یقین کریں آپ کا اتنا سٹریس, آپ کا اتنا ڈپریشن کم ہو جائے گا, آپ اتنے ریلیکس ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اگر ڈیلی 5 ٹائمز ان اے ڈے کر لیں گے تو بہت ہی خوش رہیں گے. بالکل. اور پتہ ہے نبیہا, جب ایک دم سے ہم پریشان ہوں یا بہت تھک جائیں تو وہ ہم ایک آخبری سانس لیتے ہیں تو ہم بہت ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں. بالکل. اسی طرح ڈیپ بریتھنگ بھی ایک ایسا میتھڈ ہے جو آپ کے مائنڈ کو فریش کر رہی ہوتی ہے, آپ انٹرنلی فریش ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرا, آپ ایکسرسائز کریں روزانہ, آپ کوشش کریں کہ آپ واک کریں, آپ یوگا کریں, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ. یوگا از ویری امپورٹنٹ. بالکل. آپ جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اتنا جلدی آپ ریلیکس ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ میتھڈز اگر آپ گھر میں رہتے ہوئے کر لیں تو آپ بہت جلدی انزائٹی کی سچویشن سے نکل سکتے ہیں. اچھا, دوسرے ایک خاص بات نہیں تھا, آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی, میں نے جب لوگوں کے ایٹماسفیئر دیکھے, جو پیشنٹ میرے پاس آئے ان کے گھروں کے اور ویسے ماحول دیکھے تو بہت پھیکے لوگ ہیں. بالکل پھیکے لوگ, کیا کلر کے ساتھ نہیں کھیلتے, کلرفل لائف تو ہے ہی نہیں, لیکن اپنی زندگی میں کلرز بھی نہیں ایڈ کیے ہوئے. بالکل کہ مطلب اگر بیڈ شیٹ بچھا دی ہے تو وائٹ بچھا دی ہے. بالکل. وہ بیڈ شیٹ بچھا دی ہے تو وہ اتنے بڑے بڑے پھولوں والی بچھی ہوئی ہے. یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے. آپ جب کسی اچھے باغ میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, وہاں صرف گرینری ہو, بے شک کوئی ایک ریڈ فلاور نہ ہو, کوئی فلاور نہ ہو, یلو بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, لیکن آپ کو کتنا سکون ملے گا اگر آپ اپنے کمرے کا ماحول, اپنے گھر کا ماحول اتنا آرام دہ, سکون دہ اور ڈیٹیل میں اس کو کلرز میں لے آئیں, جو کہ کلرز, کول کلرز جن کو کہتے ہیں, جو آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ فریش کرتے ہیں. ہماری کلرز تھراپی بھی ہوتی ہیں, میوزک تھراپی بھی ہوتی ہے, ہیلنگ پروسیس میں جو ہے وہ جس کو ہم آرٹ تھراپی کے نام سے جانتے ہیں, پلے تھراپی کے نام سے جانتے ہیں. بالکل. یہ ساری تھراپیز ہیں جن کو, کیونکہ آسان الفاظ میں ہمیں آپ کو سمجھانا ہے, تو ہم اس وجہ سے میں ہمیشہ کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ جس الفاظ میں آسانی سے سمجھ پائیں میں وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کروں. تو یہ چیزیں اپنی لائف میں لے کر آئے. ہمارے لوگوں کی لائف سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں, کلرز نکل گئے ہیں. بہت ڈل کلرز جو ہے وہ پہنتے ہیں, ڈل لائف کر لی ہے. پردے کرٹنز دیکھ لیں آپ, وہ ڈل کلرز کے جو ہے وہ ملیں گے آپ کو. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ
چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ چینج کرواتی ہیں جب کوئی آپ کے پاس یہ پیشنٹ آئے اینزائٹی کا یا ڈپریشن کا, تو آپ اس کو کہتی ہیں کہ اپنا لائف اسٹائل کو چینج کریں؟ لائف اسٹائل سب سے پہلا کی پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کو دیکھا ہے, میں یہاں پہ بڑی اس سے جو ہے نا وہ ڈس پوائنٹ ہوئی جب میں یہاں پر پاکستان نئی آئی اور میں نے جب باہر کا جو ہے سارا سیٹ اپ جو ہے وہ سیکھا ہوا, وہاں میں سکھایا پہلے یہ جاتا ہے کہ آپ نے کلرز کی بات کرنی ہے. بالکل. اچھا نبیہا, یہاں پہ ہم نا دیکھو پیشنٹ جیسے ہی ہمارے پاس آتا ہے اس کی اورینٹیشن ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. بالکل. یہاں تک کہ اس نے بال نہیں بنائے ہوتے, ڈریس اپ جیسے ہوئے ہوتا ہے, تو ہم سب سے پہلے تو اس کو یہ کہتے ہیں اپنے اوپر فوکس کریں, کم از کم دن میں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ اپنے لیے نکالیں. میں تو پیشنٹس کو یہاں تک کہتی ہوں کہ آپ 10 منٹ 5 منٹ کھڑے ہو کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں. اتنی پڑھی لکھی خواتین جب یہ جو کسی مینٹل ڈس آرڈر میں آتی ہیں, میرے پاس آتی ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے قمیص شلوار دوپٹہ جو ہے وہ 3 مختلف رنگوں کا پہنا ہوا ہے. بالکل. ان کو بال بنانے کے ہوش نہیں ہوتی, اور جب وہ اب میرے پاس آتے رہتے ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں, اپنے سیشنز کمپلیٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جب وہ ان کی پرسنالٹی نکھر کے سامنے آتی ہے تو لوگ بھی دیکھ کے حیران رہتے ہیں کہ بھائی کسی پارلر میں گئی تھی کیا. بالکل. تو یہ بات پارلر کی نہیں ہے, بات ہے کہ آپ نے اپنے اوپر اپنا ٹائم دینا ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اٹریکٹیو بنانا ہے, اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا ہے. وہی آپ والی بات کہ کام کریں گے تو چلیں گے, ورنہ نہیں چلیں گے. بالکل. اور نبیہا یہاں پہ آپ کہیں کسی کو تو وہ کہتے ہیں میں تیار کس کے لیے ہوں, میں کس کے لیے جاؤں, میں اپنے لیے کیوں, میں بال بناؤں کس کے لیے, میں باہر جاؤں کس کے لیے. تو میں یہاں پہ سمپل کہتی ہوں یہ اپنے لیے نہیں ہم کر سکتے. ہم نے اپنے لیے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ دینے کے لیے, اپنی سیلف اسٹیم بوسٹ کرنے کے لیے اپنی تعریف کبھی خود بھی کر لیا کریں. بالکل. اور جو تعریف آپ کی اپنی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہوتا ہے اپنی خامیوں خوبیوں کا. اور پتا ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے میں کیسی لگ رہی ہوں, میں مجھے بتاؤ کہ کیا کروں, کیوں میں سوال اپنی زندگی سے نکال دیں گے میں کیسی لگ رہی ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں. اچھا پتا بھی ہوتا ہے خواتین کو. بالکل. اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا تو بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں کہ ہاں میں آج اچھی لگ رہی ہوں, بس میں سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں. جس دن نہیں کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ذہن میں نہیں مائنڈ میں چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے, اس دن لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو کہتی ہوں جس بھی حال میں آپ بہت اچھے, اللہ کا شکر ادا کریں. یس. بالکل. آپ جو ہے وہ آپ کی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پرسنالٹی دی ہے. اس چیز کو لے کر مینٹل ڈس آرڈر میں آ جانا, پریشانی کا شکار ہو جانا, تکلیف میں مبتلا ہو جانا کہ اگلا بندہ اچھا لگ رہا ہے میں نہیں اچھا لگ رہا, یہ خواتین میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. بالکل. جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, حسد شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ پہنتی ہے تو اور میں بھی یہ پہنوں. سائیکولوجیکل ایشوز کی طرف آپ کو لے آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہی ہے وہ ڈس آرڈر جس کے بعد آپ جب پھر MDD کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ساتھ والوں کے گھر گاڑی آ گئی, اب میں نے گاڑی کیسے لینی ہے اس کے لیے آپ اپنے شارٹ کٹس دیکھ رہے ہیں. اب اس بندے نے گاڑی کیسے لی, پیسہ کیسے اکٹھا کیا, وہ نہیں پتا آپ کو, وہ نہیں, اس چیز پہ فوکس کوئی نہیں ہے. فوکس صرف اس چیز پہ ہے کہ اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ یہ بڑی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ہمارے گھر کے باہر جو ہے چھوٹی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی تکلیف ہے, یہ بھی ٹینشن ہے. آج کل یہ ڈپریشن آ رہا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جب بھی کسی کے گھر کوئی چیز آتی ہے نا ہمارے علاقے میں, سامنے والوں کے ساتھ والوں کے, تو مجھے نا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر آئی اور میرے گھر کیوں نہیں آئی, میں اس چیز سے بہت تنگ ہوں, مجھے پلیز اس چیز سے نکالیں. یہ تھی ان کی پرابلم. اچھا خاصا پیسہ ان خاتون کے پاس, اچھی خاصی وہ خود سجی سوری, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پرابلم کیا ہے کہ فلاں کے گھر یہ چیز آئی ہے تو میرے گھر بھی آ جائے. اور وہ لے آتی تھی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے, وہ خرید سکتی تھی, وہ لے آتی تھی, تب ان کا جا کے ڈپریشن کم ہوتا تھا. بالکل. پھر یہ اب دیکھیں لوگوں کے یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں. تو اس طرح تو ایک ایک چیز کو ون سٹیپ پہ جا کر ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو دوبارہ واپس ان کی لائف میں لانا یہ بہت بڑا جہاد ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں کہتی ہوں ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں, they were expected کہ ایک دن 2 دن بس وہ سیشن لے تو دے ول بی آل رائٹ. میں انہیں صرف یہ سمجھاتی ہوں کہ یہ مرض سٹارٹ ہوئے ہوئے 5 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے, اتنی پرانی ہسٹری. 15 سال پہلے مجھے یہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ ہو رہا ہے. اس کے دوران انہوں نے مختلف روحانیات کے علاج بھی کرائے جس میں وہ پیر فقیر کے پاس گئے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے مختلف میڈیکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. اتنی بڑی تھدی ہوتی ہے ان کے پاس ٹیسٹوں کی کہ پچھلے 6 سال سے ٹیسٹ کروائے میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں نکل رہا, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو کیا ہے, یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے جو کہ آپ کی تھاٹس اور تھنکنگ پیٹرن سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. خوش نہیں رہتے لوگ. بالکل. آج کل خوشی ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. ہر کسی کا منہ ہوگا نا ایسے ہوگا. بالکل ایسے کیا ہو گیا بھائی.
اور میں کہتی ہوں نبیہا موبائل فون کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور لائک آپ آپس میں کمیونیکیشن میں اتنا انجوائے نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپ ٹیکسنگ اور آپ ویڈیوز دیکھنے میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنا دھیان جو ہے وہ شفٹ کر لیا نا موبائل فون پہ. بالکل, اسکرین انڈلجنس بہت زیادہ ہو گئی ہے, وہ وہاں سارا ٹائم جو اسپینڈ ہونا شروع ہو گیا. کیوں ندا؟ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا, بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, پوری دنیا کا, کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان کو وقت نہیں دیتا. بالکل ایسے ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف سننے والا جس کے پاس نہیں ہے نا, وہ پھر موبائل فون پہ ہی لگے گا. بالکل ایسے جب لوگ دھوکہ دینا شروع ہو جائیں گے نا, آپ کے ساتھ دغا کرنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے بیچ راستے کے, تو لوگوں کو آپ مینٹلی ڈپریس کر جاتے ہیں. میں کہتی ہوں نہ جانے کیسی قوم اور کیسے لوگ ہیں ہمارے کہ جن کو احساس نہیں ہوتا کہ یار آپ ایک شخص کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو, اس کے اتنا کلوز آتے ہو, اس کے ساتھ ریلیشن بناتے ہو, دوستی ہو, بہن بھائی ہو, کچھ بھی ہو. جب یہ تعلقات ٹوٹتے ہیں نا اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ دھوکہ کر کے بھاگتا ہے, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, بہن ہو, دوست ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, وٹ ایور, کوئی بھی رشتہ ہو, تب آپ کے لیے دوبارہ واپس اپنی لائف میں آنا بہت ممکن ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے یہی ڈپریشن کی صحیح وجہ ہے. آپ نے بات کی تھی نا سٹارٹ میں کہ ہم ڈپریشن پہ بھی بات کریں گے. تو ڈپریشن کا ایک سب سے بڑا مین کوز یہ ہے کہ جب ریلیشن شپس میں آپ کو ڈچ ملتا ہے, جب ریلیشن شپس میں آپ کو پاسٹ کا ریگریٹ ملتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے کہ میرے بس میں اب کچھ نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو گیا, اس نے مجھے دھوکہ دے دیا, وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. وہ دیکھیں ہم ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. یہاں پہ میں سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم بہت جلدی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں اپنے والدین سے, بہن بھائیوں سے, جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے باس سے, ہر چیز سے ہم ایکسپیکٹیشنز کر. جب ایکسپیکٹیشنز ہماری ہرٹ ہوتی ہیں تو دین وی ول گو انٹو ڈپریشن, اور بہت بری طرح سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو لوگ کیا, لوگ اس کے جانے پہ نہیں رو رہے ہوتے, اس سے جڑی ہوئی ایکسپیکٹیشنز پہ رو رہے ہوتے ہیں. وہ تو بہت اچھے تھے, مجھے چھوڑنے بھی جاتے تھے, مجھے لینے بھی آتے تھے, میری ضروریات کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ہم ان کی ضروریات سے, ان سے جڑی ہوئی چیزوں پہ رو رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے نہیں رو رہے ہوتے. بالکل, تو وہ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتا ہے, وہ ہمیں اس طرح کی سچویشن میں لے جاتا ہے جس سے ہمیں نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہر ایک اس فیز کو فیس کرتا ہے. اچھا, ہر بندے کی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے, ایسا موقع آتا ہے کہ کسی کو کوئی ڈچ کر دیا. We have our oon coping strategies, اور ان سے ہم بہت جلدی نکل آتے ہیں. اگر if you are normal اور آپ کے لیے چیزیں میٹر کرنا بہت مشکل نہیں ہے, تو آپ بہت جلدی اس coping strategies کو یوز کرتے ہوئے نکل آتے ہیں. ہم گھر میں کوئی ایک پالتو جانور بھی پال لیں, بالکل, اس کے ساتھ کتنا پیار ہو جاتا ہے, اس کا دھیان رکھنا, خیال کرنا, گھر جانا, اس کا دھیان کرنا, اس کو نہلانا دھلانا, صاف ستھرا کرنا, ایک بچے کی طرح اس کی جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہم سے دور ہو جاتا ہے, کہیں گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لٹرلی لوگوں کو میں نے روتے ہوئے اور ڈپریشن میں جاتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز سے دیکھا ہے. تو ایک انسان دیکھیں دوسرے انسان کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے, اس کو اپنی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے, ہر بات اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے, تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے پلرز بن جاتے ہیں. اب جب ایک شخص آپ کو چھوڑ جاتا ہے اور جو شخص اکیلا رہ جاتا ہے, اب وہ اپنی بات کس کے ساتھ شیئر کرے؟ اس کے پاس کیونکہ کوئی دوسرا شیئرنگ پوائنٹ نہیں ہوتا, اسی لیے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. میرے سے آپ لکھوا لیں, ایک شخص کے جانے کے بعد اگر فوری دوسری آپشن آپ کے پاس موجود ہو, آپ اپنی شیئرنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنورٹ کر دیں, تو آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائیں. بالکل بالکل نبیہا, یو آر رائٹ, بالکل ایسے ہی ہے. یہ مسائل ہیں, یہ مسئلے چل رہے ہیں, بالکل, کی وجہ سے. اور اگر ہم اپنی یوتھ دیکھتے ہیں تو ہماری یوتھ آج کل جتنا ریلیشن شپس میں ڈچ ہوتی ہے, جتنا ریلیشن شپس ادھر چھوڑا ادھر بنایا, اور لٹرلی مینٹلی ان کو سارے اس کام پہ لگ گئے ہیں. بالکل, سب اس کام پہ لگ گئے ہیں کہ ایک چھوڑ کے جاتا ہے دوسرا, دوسرا چھوڑ کے جاتا ہے تیسرا. لوگوں کو کوئی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو شیئر کر سکیں, صرف لوگوں کو کمپنی کے لیے چاہیے. اور ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہے, یہاں لوگ پیسے دے کے لوگوں کا ٹائم خریدتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کتنے ڈپریشن میں آ گئے ہیں پیسے والے لوگ, جن کے پاس بات سننے والا کوئی نہیں ہے, ان کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. بالکل بالکل. آپ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو آج؟ ہم کون سے معاشرے میں جو ہے وہ, ایون ہم سائیکالوجسٹ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح کی ہمارے پاس سٹوریاں آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ ہم سن کے ایک دم سے ہوتا ہے کہ اوہ یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. اچھا, یعنی ہم اس چیز کو بھی اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ نے ہمیں دیکھیں کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے. بالکل, کتنا بڑا سمندر ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ سمو لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی لائف میں واپس لے آتے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا.
ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمیں جو پڑھائی دی, ہم نے اس کو پڑھ کے جو ٹریٹمنٹ سیکھے وہ ہم آپ پر اپلائی کرتے ہیں, اللہ ہماری مدد کرتا ہے. بندہ کچھ نہیں کر سکتا, بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پائلٹ ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جو اس نے سیکھا ہے اللہ کا نام لے کے, یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے بندے پہ. اسی لیے میں کہتی ہوں جو ڈپریشن کے لوگ ہیں, جو پیشنٹ ہیں اس طرح کے انزائٹی میں ہیں, پلیز اپنی ذات کے اوپر فوکس کرو. کسی دوسرے شخص کو اپنی زندگی میں وہ جگہ مت دو جو تمہاری اپنی جگہ ہے. اپنے مقام سے مت گرو. تمہارا جو مقام ہے, جو اس کو سمجھے, جو تمہیں عزت دے, اس کے ساتھ چلو. جو تمہاری عزت نہ کرے اس کو خود چھوڑ دو. بالکل ایسے ہی ڈپریشن میں مت جاؤ. اس طرح سے ڈپریشن سے نکلنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے لو لگا لیں. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں. آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ روحانیت میں اسپینڈ کریں. اگر آپ کو نیند پوری کرنی ہے نا ندا, میں تو یہ کہتی ہوں اپنے پیشنٹس کو, اگر آپ کو نیند نہیں نہ آتی, رات کو آپ سکون سے نہیں سو سکتے, ایک دن میں ایک نیکی کریں. کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اور پھر اس کا چہرہ دیکھیں. وہ خوشی جو اس کے چہرے پر آپ فوکسڈ ہو جائے گی, آپ کی آنکھوں میں, وہ آپ کے دماغ میں رہ جائے گی, رات کو نیند بہت اچھی آئے گی. ہاں جی بالکل بالکل. یہ آپ سوچ لیں, آپ دیکھ لیں, کسی کی پیسوں سے ہیلپ کر دیں, کسی ایسے بچے کی جس کی فیس جمع ہونی ہے, کسی ایسے غریب کی جس کا جو ہے وہ گھر میں کوئی راشن ڈلوانا ہے, اس کی دعائیں اور اس کے دل سے نکلی ہوئی وہ دعائیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں اور اس کے چہرے کی خوشی, یہ آپ کو نیند دلائے گی. بالکل ہم ایسے کام نہیں کرتے. اور نبیہا یہ بہت مائلڈ لیول پہ ہے کہ اگر مائلڈ کوئی ڈپریشن میں ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا وہ کس حالت میں بگڑے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں, کہ وہ یا تو والد لے کے آ رہے ہیں, والدہ لے کے آ رہی ہیں, یا ساس سسر یا ہسبینڈ میں سے کوئی لے کے آ رہا ہے کہ جی اب یہ اس کی ہم نے ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا ہے, تو اب تو بس یہ آپ کے ہی بس کا کام ہے, اور بس آپ کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں اور یہ ٹھیک ہو جائے. میں کہتی ہوں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, ٹائم لگے گا. کوئی جادو کی چھڑی سے کام نہیں ہوگا. یہاں پہ کوئی تعویذ گنڈے نہیں چل رہے. بالکل, جب آپ 15 سے 20 سال سے اس مرض میں مبتلا ہیں تو اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اب دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے دوائی نہیں کھانی, ٹھیک ہے, ہم نے سائیکوسس کی دوائی نہیں کھانی, ہم نے اینٹی ڈپریسنٹس نہیں کھانے, ہم نے اینٹی انزولیٹکس نہیں کھانے. اب دیکھیں شوگر ہوتی ہے کسی کو تو وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے شوگر ہے تو مجھے چائے میں بھی چینی نہ ڈال کے دینا, میں بوتل بھی نہیں پیوں گا, اور دوائی وہ روز کھا رہا ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے جس کو ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی ہر روز کوئی نہ کوئی میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے. آپ اسی طرح کسی سائیکولوجیکل ایشو کے پیشنٹ کو کہہ دو کہ تم نے یہ دوائی کھانی ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو کھا ہی نہیں سکتا. اور وہ ایک اتنا اسٹگما ہمارے یہاں پہ بن گیا ہوا ہے کہ نہیں سائیکولوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا, وہ لیبل لگ جائے گا, یہ تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. بھائی ہم پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں. اللہ نہ کسی کو پاگل کرے. بالکل, استغفار کر کے پاگل کے معنی نہیں پتا. اللہ نہ کسی کو پاگل کرے, اللہ نہ کسی کو اس مقام تک پہنچائے کہ کوئی جو ہے وہ پاگل خانے کا منہ بھی دیکھے, راستہ بھی دیکھے. میں نے 3 سال وہاں پہ جاب کی ہے, جس طرح کے میں نے کیسز دیکھے نا, آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ پڑھے لکھی خواتین, پڑھے لکھے لوگ آپ کے رویوں کی وجہ سے, گھر والوں کے رویوں کی وجہ سے یہاں تک اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں. کچھ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ینگسٹر میں ہمارے کالج یونیورسٹیز میں عام ڈرگس جو ہے وہ مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, ان کا دماغ معاف ہو چکے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ جب وہ ڈپریشن یا انزائٹی میں مبتلا ہوں گے تو اس کے اسکیپ کے لیے کچھ تو چاہیے, تو وہ پھر اس طرح کے کیمیکلز کا سہارا لیتے ہیں. میں نے سگریٹ پینے والوں سے بات پوچھی ندا, بڑی کمال کی بات ہے, آپ لوگ بھی سنیے گا. سگریٹ ہر کوئی پیتا ہے یہاں پہ, مطلب اکثر لوگ جو ہے پیتے ہیں. میں نے سگریٹ پینے والوں سے ایک بات پوچھی کہ بھائی یہ سگریٹ پی کے آپ کو کیا ملتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم پیتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا سکون, ایسا سرور آتا ہے کہ ہم اپنے ہر ڈپریشن اور ٹینشن سے نکل جاتے ہیں. اور جب زیادہ ڈپریشن ہو تو لوگ زیادہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی چکر نہیں ہے, یہ صرف آپ نے فوکسڈ کر لیا ہے, آپ نے اس چیز کو فوکس کر لیا کہ یہ میرے دماغ کو ریلیکس کرتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا اس کام کی طرف. وہ سگریٹ ہو, وہ چائے ہو, وہ پانی ہو, کچھ بھی ہو. میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتی. کیوں؟ کیونکہ میرا فوکس چائے ہے. اگر میں اس کو چھوڑ دوں آج تو میں اسے چھوڑ سکتی ہوں آسانی سے. بالکل, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں ہمارا مائنڈ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے, میں جو چاہوں وہ سوچ سکتی ہوں, میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں. میں یہاں پہ سمپل اپنے دیکھنے والوں کو اور آپ کو کہوں کہ اگر ایک کسی چیز کو تصور کریں, ایک میں کہہ دیتی ہوں ایک بال پوائنٹ, تو بال پوائنٹ تو بہت طرح کے ہوتے ہیں, ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے, بلو بھی ہوتا ہے, گرین بھی ہوتا ہے, بلیک بھی ہوتا ہے. تو وہ فوراً سے ہمارے مائنڈ میں ایک اسکیچ بن جاتا ہے کہ بال پوائنٹ کس طرح کا. اگر میں سمپل کہوں کہ یہاں پہ ریس کورس ہے اور وہ ادھر یہ والی نمائش لگی ہے یہاں ہے, تو آپ فوراً سے ایک مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں.
ہم جب کہیں کہ جی سگریٹ کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی, نشے کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی, چائے کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی, تو یہ صرف ہمارے اپنے مائنڈ میک اپس ہیں. بالکل, جو ہم کہہ دیں کہ یہ فکس ہیں, ہم ان کو بدل نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے تو یہ ہوگا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک سوال میرے پیشنٹ نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی, آپ کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا, آپ نے کبھی کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں لیا, آپ کبھی کسی چیز کی ایڈکٹڈ نہیں ہوئی؟ تو میں نے اس کو صرف ایک ہی بات کہی, میں نے کہا بات صرف مائنڈ کی ہے. بالکل, مائنڈ چینج گیم چینج. آپ کا مائنڈ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. آپ چاہیں تو جس طرح مرضی فوکس کر لیں. میں نے اپنے کام پہ فوکس کر لیا, مجھے میرے کام سے پیار ہے. ہاں جب میرا کام میرے پاس نہیں ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی تو میں لٹل ڈپریشن میں جو ہے وہ چلی جاؤں گی, لیکن اب مجھے اس سے نکلنا کیسے ہے, میرے پاس وہ بھی چیز موجود ہے. بالکل, ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, مجھ پہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ تکلیف کا پہاڑ بھی گزرا ہو, کوئی مجھ پر جو ہے وہ بہت بڑا ڈپریشن بھی گزرا ہو, لیکن میں نے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر میں دنیا سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی اور ہر چیز سے آؤٹ ہو جاؤں گی. ان رہنے کے لیے آپ کو فوکسڈ کرنا پڑتا ہے اپنی لائف پہ, اپنی چیزوں پر. اس لیے آپ جب یہ سوال کسی سے کرتے ہیں نا, تو یہ سوال کرتے ہوئے بندے کو ڈرنا چاہیے تھوڑا سا. بالکل, کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی ہوا ہو سکتا ہے. اور میرے خیال سے نبیہا کوئی ایسا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہوا ہو, جو کسی مشکل اور پریشانی میں نہ ہو. اور آج کل کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں کووڈ کے بعد کی, تو ہر پرسن چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, ہر طرح کے ایشوز کا شکار. اور اس کی مینیجبلٹی پاسبل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسا مرض ہے جو کہ لا علاج ہے, پاسبل نہیں ہے. اس کی مینیجبلٹی پاسبل ہے. کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو ٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ آئیں تو صحیح, آپ رابطہ تو کریں, آپ کسی سے کہیں تو صحیح, تبھی ہم مسئلے کی طرف آ سکتے ہیں, تبھی ہم اس کے حل کی طرف آ سکتے ہیں. جب آپ کسی سے کچھ شیئر نہیں کرتے, جب آپ کسی کو کچھ بیان نہیں کرتے, تب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایک یہ المیہ بہت ہے کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور میری بات سمجھ لی جائے. او ہو, کیوں؟ کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیسے؟ آپ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی کیسے ایکسپیکٹ کر لے کہ آپ پریشانی میں ہیں؟ ایسا دل اور ایسی نظر رکھنے والے لوگ آج کل نہیں پائے جاتے بھائی. بالکل, آپ بولو گے, اپنے منہ سے کچھ کہو گے تو حل ملے گا آپ کو, ورنہ چپ کر کے ایکسپیکٹ کرتے رہو گے تو کبھی اس کا آپ کو حل نہیں ملے گا. بولو, جو چاہتے ہو وہ بولو, جو چاہیے وہ بولو, جو کرنا چاہتے ہو وہ بولو. بولو گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. نہیں بول سکتے تو لکھ دو, لیکن کچھ کرو تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. اگر لائف میں آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں تو میں ایک چیز سمجھتی ہوں ندا, کہ زندگی میں آپ اس ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اپنا فوکس جو ہے وہ اچھے کاموں پہ لگائیں. بالکل ایسے ہی, اپنے آپ کو اچھے لائف سٹائل کی طرف لے آئیں, اچھی چیزیں, اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, اچھی سوچ کے حامل لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ کریں. یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بھی آپ کو ڈپریس کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری ایک اور چیز ایڈ کرنی چاہوں گی یہاں پہ, اپنے موبائل فون کی انڈلجنس بہت کم کر دیں. آپ موبائل فون سے جتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں نا, آپ مختلف لوگوں سے جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ نہ کریں. دیکھیں, اس کے یوز اچھے بھی ہیں, آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں. ہم پہلے بڑے اچھے طریقے سے کتابیں پڑھتے تھے. ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوتا تھا جس میں ہم ناولز خریدتے تھے, ہم مختلف طرح کی موٹیویشنل کتابیں پڑھتے تھے, جس سے ہمارا مائنڈ میک اپ ہوتا تھا, ہمیں نیند بھی بہت آرام سے آ جاتی تھی. اب ہم ہر وقت فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں. کسی بھی مسئلے کے حل کے بارے میں دیکھنا ہے, ہم نے یوٹیوب کر لیا, گوگل کر لیا, ٹھیک ہے. پھر ہم خود سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں, اوہ مجھے تو یہ مرض ہو گیا, مجھے یہ مرض ہو گیا. ذرا سا سر درد بھی یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے نا. ریسنٹلی ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, ینگ گرل, شی سیڈ کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے مجھے ٹیومر ہو گیا. I was saw her face, اور میں نے کہا آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے؟ کہتی ہیں ہاں میں نے پچھلے ہفتے سارے ٹیسٹ کرائے تھے اور وہ سب ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں, بٹ میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے اس طرح سے پین سٹارٹ ہو جائے اور وہ آپ کی مسل تک چلا جائے تو وہ آپ کو ٹیومر کی طرف لے جاتا ہے. کہاں لے جاتے ہیں جی, تو لکھی ہوئی باتیں بھی بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. بالکل. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہاؤ وی آر تھنکنگ, ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اور ہمیں کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے. بالکل ایسے ہی ہے نبیہا. ایتھینٹک آتھرز کی بکس پڑھیں, وہ رائٹرز کی بکس پڑھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کیے ہیں, لوگوں کی زندگی کے تجربات سے پڑھیں. اولیاء اللہ کو پڑھیں,
بالکل پڑھیں آپ ان کو, بالکل دیکھیں آپ کی ٹینشن کیسے حل ہوتی ہے. قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بندے سے کیا کہا ہے. میں تو سب سے پہلے جو ہے نا اسپرچل تھراپی کی طرف لے آتی ہوں. بالکل, یہ تو بہت سورہ رحمان کی ریمیڈی بتا رہی ہوں آپ کو. ندا آپ کے لیے بھی, مطلب آپ تو جانتی ہیں, لیکن میں سورہ رحمان کی ریمیڈی دیتی ہوں. سورہ رحمان اگر آپ جو ہے وہ 1 گلاس پانی سامنے رکھے, 7 دن تک آپ نے یہ کرنا ہے. 7 دن تک یہ ریمیڈی ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ کے گھر, آپ کے اندر اتنا سکون ہو جائے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. سورہ رحمان کی تلاوت آپ نے جو ہے وہ لگانی ہے. پانی کا گلاس آپ نے سامنے رکھ لینا ہے, لیکن تلاوت ہے قاری عبد الباسط کی آواز میں. اس کے علاوہ کوئی آواز میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہی. قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی ریمیڈی آپ کو دے رہی ہوں, وہ آپ نے لگانی ہے. اور آپ نے صرف کانوں میں نہیں لگانی, اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے. موبائل کو رکھ کے سامنے اوپن کھول دینا ہے تاکہ ارد گرد بھی جو ہے آواز گونجے. اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے اسٹل ایک جگہ بیٹھ کے 3 گہرے سانس لے کر آپ نے اس کو اللہ 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 آپ نے فیل کرنا ہے. آپ کے اندر سے صرف آواز آئے گی اللہ کی, اور آپ اس ریمیڈی کو فیل کر رہے ہیں. اور جب وہ آپ کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے, سورہ رحمان ختم ہو جاتی ہے, تو آپ نے 3 دفعہ سانس لے کے, گہرے سانس لے کے, اور اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پی لینا ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں, پانی میٹھا ہوگا, پانی کی تاثیر میٹھی ہو جائے گی, آپ کو پانی کا ٹیسٹ چینج لگے گا. اور اگر آپ کو پانی کا ٹیسٹ کڑوا لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں, لیکن آپ نہیں آ پا رہے. اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ریمیڈی جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کے لیے, سب کے لیے, جو لوگ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں. تو پلیز اس کو آپ ضرور فالو کریں. یہ میں ہمیشہ اسپرچل تھراپی میں لازمی بتاتی ہوں, اور یہ ریمیڈی کام بھی کرتی ہے. اگر جن کا ایمان یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہے, سب کا ہے, ہم مسلمان ہیں, سب کا ہونا چاہیے, تو آپ اس ریمیڈی کو آزما کے دیکھیں, انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی. جی ندا, بالکل انشاءاللہ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. I will agree with you. لوگ مجھے کہتے ہیں کیا علامہ اور مولانا صاحبوں والی باتیں کرتی ہیں آپ. نہیں, یہ بہت, میں ٹی وی چینلز پہ جاتی ہوں, وہاں اینکرز مجھے جو ہے وہ کہتے ہیں. میں نے کہا میں, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی, لیکن میں کیا کروں, ہمارا آغاز بھی اللہ سے ہے, ہمارا آخر بھی اللہ سے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح پتہ ہے ہمیں وہ سکون میں, بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں یہاں پہ نا 4 ہماری ڈومینز ہیں. ہمیں سوشلی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں بایولوجیکلی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں سائیکولوجیکلی, اور سب سے امپورٹنٹ اسپرچولی. اور اگر آپ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی دیکھتی ہیں تو وہ بھی ان 3 چیزوں پہ ہے, بایو, سائیکو سوشل اینڈ اسپرچوئل اپروچ. ٹھیک ہے, اور جب تک ہم اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ نہیں کریں گے. اچھا, اسپرچوئل پہ ذرا سائیکولوجسٹ بعد میں آتے ہیں نا, میں سب سے پہلے آ جاتی ہوں. بالکل ایسے, یہ اپنی بھی مائنڈ ہے نا, اپنی مائنڈ گیم بھی ہے. اور ویسے بھی آپ کی اپنی پریکٹس ہے نا, آپ کیسے لے کے چل رہے, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ ایوری ون از ڈوئنگ دیئر اون پریکٹس, اور ان کے اپنے ٹریٹمنٹ میتھڈز ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر کوئی جس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اس طرح سے پیشنٹ سے اچھا رسپانس مل رہا ہے, ہم تو اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں نا نبیہا, کہ ہمیں پیشنٹ سے جس چیز سے اچھا رسپانس مل رہا ہے ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم فوراً سے اسی وقت پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے میک اپ کر لیتے ہیں, اچھا یہ اس طرح سے آ رہا ہے اور اس طرح سے میں اس کو ٹریک پہ لا کے بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ندا, آج خوش اخلاقی ختم ہو گئی, ہم ہنس کے نہیں ملتے, ہمارے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں, ہم ہنس کے بات نہیں کرتے. ہر بندہ چڑا ہوا ہے ایک دوسرے بندے سے, ہر بندہ خفا ہے دوسرے بندے سے, ہر بندے کو تکلیف ہے دوسرے بندے سے. یہ اسمائل کیسے آئے گی چہرے پہ؟ دیکھیں, یہ اتنی آسان نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو بنا دیا ہے. ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں ہنسنے کے لیے کسی کی چیز کا سہارا لینا پڑے گا, ہمیں کسی کی بات سن کے ہی صرف ہنسنا چاہیے, یا ہمیں صرف کچھ ہم دیکھیں گے ایسا جو ہمیں پلیئر دے رہا ہے. نو, آپ خود بھی تو دے سکتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, پہلے وہی والی بات کر لیتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ ایسا کرے تو میں اچھا محسوس کروں. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کر کے دکھائیں. جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ پہلے کریں. خوش اخلاقی ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے, بالکل ہی زیرو ہو گئی ہے. بہت بدتمیز قسم کی ہماری سچویشن ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بھی, اپنے معاملات میں بھی, حالات میں بھی ایسے ہو گئے کہ ہم نے اپنی لینگویج کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ہم اس کو سڑکوں پہ دیکھ لیں, بالکل ذرا سی گاڑی آپ کی لگ جائے کسی گاڑی کے ساتھ, پھر دیکھیں اگلا بندہ اتر کے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. وہ آپ کو جو سنائے گا, ابیوزڈ کرے گا, وہ سارا پھر علاقہ جو ہے وہ تماشا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, سب لوگ آؤٹ سائڈ کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی
ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے خوش اخلاقی کی, کہ اگر آپ کی گاڑی کو کسی نے گاڑی مار بھی دی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, بھائی گاڑی سڑک پہ چل رہی ہے نا, تو سڑک پہ گاڑی پھر گھر میں کھڑی کر لو, نہ چلاؤ سڑک پہ. اگر چلے گی تو وہ تو ظاہری بات ہے لگے گی بھی, اس کو تو ڈینٹ بھی پڑیں گے, اس کو تو اور پرابلم بھی ہوں گی. اب بندہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو اس کو آرام کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا. لیکن اگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں چلتے چلتے چوٹ لگ جاتی ہے, ہم کہیں گر جاتے ہیں, تو اب ہم لڑنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں کہ ہم کیوں گرے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور نبیہا دو سچویشنز ہوتی ہیں نا, گاڑی لگ گئی, آپ نے ایک ہوتا ہے آپ فورگیو کر دیا, اوکے ٹھیک ہے ہو گیا نقصان جو ہونا تھا, ٹھیک ہے, اب بجائے اس کے کہ میں بحث کروں, میں آگے سے اور اس کو کچھ کہوں, لان تان کروں, تو وہ ایک اور الگ سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, تھوڑا بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, ہمارے برین میں ایک پارٹ جس کو ہم پی این ایس کہتے ہیں, پیریفرل نروس سسٹم, اب اس کا کیا ہے, اس کے دو کیٹیگریز ہیں, سمپیتھک نروس سسٹم اور پیراسمپیتھک. سمپیتھک کیا کہہ رہا تھا, کول ڈاؤن ہو جاؤ, پیراسمپیتھک کہتا ہے نہیں جاؤ جا کے لڑو, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, پلپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ڈیپینڈ آن یو, یور مینٹل ایبلٹی. ہم نے بھی بات کی کہ جو چیز آپ چاہو وہ کر سکتے ہو. آپ وہی آپ دیکھو, آپ ایک سوبر طریقے سے ملو, آپ اچھے طریقے سے ان کو آپ کہو اٹس اوکے, جو ہونا تھا ہو گیا, اب جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا, اب الٹا آپ لڑو گے, اپنے آپ کو بھی آپ ہرٹ کرو گے. کیا ہوتا ہے وہاں پہ 2 گھنٹے برباد کرنے کا, وہ گاڑی کو جو ڈینٹ پڑ گیا وہ تو پڑ گیا, وہ تو جب تک وہ جائے گی نہیں ورک شاپ تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور میں اکثر غصہ کرنے والوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا مل رہا ہے. بالکل, اور مجھے آپ بتائیں اس کا کوئی حل بھی نکلا آپ کو غصہ کرنے پہ؟ 2 گھنٹے بھی اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, غصے میں ہیں تو اپنے ہاتھ پنچ کر رہے ہیں, غصے میں ہیں تو اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں, ناخون چباتے ہیں. لوگوں کو ناخون چبانے کی عادت ہوتی ہے, ٹینشن ڈپریشن ہوگا, فٹافٹ ناخون چبانا بی پی ہائی کر لیتے ہیں, اور پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں اوہ میں نے اچھا نہیں کیا, اور بعد میں خود ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اوور کانفیڈنٹ ہو گیا, میں نے اوور ریئیکٹ کر لیا. ان کے لیے میں پتہ کیا کہتی ہوں, ندا وہ نہایا کریں, نہائیں, پانی کے نیچے کھڑے ہو جائیں, شاور کھول لیں, اوپر سے اپنے دماغ پر ٹھنڈا پانی ڈالیں, آپ کو سکون ملے گا, آپ کی یہ ہیبٹ جو ہے وہ نکل جائے گی. آپ اپنی ایکٹیویٹی کریں, اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ تھوڑا چلائیں پھرائیں, اپنے ہاتھوں کو ایکسرسائز میں لے کر آئیں, آپ کی یہ چبانے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بہت سارے بچوں کو بھی ویسے بھی یہ عادتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, تو ہم یہ ٹریٹمنٹس میں جو ہے وہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہے وہ ویسے بھی بالکل ویسے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کر سکیں. دوسرا ہیپینس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. یہاں پہ والدین خود موبائل فونز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, وہ ٹائم نہیں دیتے بچوں کو. جب تک آپ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دیں گے, بہت اچھا رول تھا, مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, تب تو موبائل فون اتنے نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور ہم بات چیت ڈسکس ہوتی تھی جس میں ہمارا ڈپریشن, اسٹریس, اینزائٹی بڑے اچھے سے اوور کم ہو جاتا تھا, اور ہمیں کانفیڈینس ملتا تھا. آج سے یہ کوئی 50 سال پرانی بات نہیں ہے, 10 سال پرانی بات. میرے پاس فیملی تھراپی میں جب لوگ آتے ہیں تو میں فیملی تھراپی میں یہی چیز بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں اپنے گھر میں اپنی ڈائننگ کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھ لے, جس کا اصول یہ بنا لے کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی موبائل فون یوز نہیں کرے گا. موبائل فون اس ٹوکری میں رکھ دیں, اور جب تک کسی کا کھانا ختم نہ ہو وہ وہاں سے فون نہیں اٹھا سکتا. کھانے کے لیے بندہ اتنی محنت کرتا ہے, وہ بھی ہر وقت فون میں گھسے جو ہے وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, اور آپ کو اس طرح سے نیوٹریشن مل بھی نہیں رہے ہوتے. آپ جب کھا رہے ہو اور ساتھ فون یوز کر رہے ہو تو اس کو صحیح طرح سے آپ نہیں کر رہے, اس کے علاوہ آپ اس کو ڈائجسٹ صحیح طرح سے نہیں کر رہے, یا تو بہت تیز تیز کھا رہے ہو. بالکل چینج ہو گیا, بالکل ایسے ہی ہے. یہ پرابلمز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے وزن بڑھ رہے ہیں, چربی چڑھ رہی ہے, ہم کھانا زیادہ کھا رہے ہیں, ٹینشن میں لوگ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں. ایسے بھی پیشنٹ ہیں کہ ہاں ڈپریشن میں تو کھانا بہت, یا تو میٹھا چھوڑ دیتے ہیں یا تو بہت زیادہ کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور پھر مائگرین کے ایشو, سر میں درد, ہر وقت سر میں درد رہتی ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ آپ کے موبائل فون انڈلجنس, دوسرا آپ جو بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. جب آپ بہت اوور ایٹنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, یا آپ ایک دم سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, یا پانی کی مقدار کو آپ بالکل زیرو کر دیتے ہیں. آپ خود دیکھیں ہماری باڈی 90% جو ہے وہ واٹر پہ مشتمل ہے, تو اگر ہم اپنے آپ کو پراپر منرلز اور نیوٹریشنز نہیں دیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ہیلدی؟ دوائیوں پہ لگ گئے ہیں. بالکل, ہم سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں اپنے وٹامنس کو پورا کرنے کے لیے. میں دیکھتی ہوں مجھے حیرانگی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیلشیم کی دوائیاں دے رہے ہیں ہم لوگ, وائٹامن ڈی کی دے رہے ہیں. ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں, وائی وی ڈونٹ یوز دیم؟ ہم کیوں نہیں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ بچے نہیں جاتے, بچوں کو جو ہے وہ آپ چیز میں کچھ بھی دے دیں وہ کھانا پسند کریں گے, یا آپ جو ہے وہ کچھ دیکھیں نبیہا, یہ بھی ہمارے کہنے کی باتیں, بچے کھاتے نہیں ہیں.
بچوں کو آپ نے جیسی عادتیں ڈالی ہیں وہ کھائیں گے. آپ نے اگر بچے کو سلانٹی کھانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ میں یہاں پہ کچھ کھا لوں اور کچھ ٹائپ کا کھا لوں. آپ نے خود ہی یہ ڈیولپ کیے اور بعد میں آپ خود جب اس چیز سے ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہو اس کو ختم ہونا چاہیے, یا ایک اسٹیج پہ جب آپ کو لگتا ہے یہ بیماری کریٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کہتے ہو اس کو بس ختم کر دوں. تو وہ پھر آپ کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی اٹیچ کر لیا ہوتا ہے. تو اچھا, جن لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, چیزیں توڑتے ہیں, غصہ شاؤٹ ایسے چیخے چلائیں گے, گھر میں کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو کہیں گے میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں, یہ کیا لوگ ہیں؟ دیکھیں میں بتاتی ہوں غصہ جو ہے وہ کیا ہے. ایک ہماری فیلنگز ہیں نا, ہماری فیلنگز ہیں جو انٹرنل ہوتی ہیں. دیکھیں اس کے بہت پازیٹیو ویز بھی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ موسٹلی لڑکوں میں موسٹلی ایک ریسرچ کے اکارڈنگلی دیکھا گیا 78% جو میلز ہیں ان میں اگریشنز بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں. بالکل. اب اس کا حل بھی ہے ایک, آپ ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں. میں اکثر اپنے پیشنٹس کو اور ان کی مدرس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں. بچے کو باکسنگ میں لگا دیں, آپ اس کو کہیں کہ وہ 1 گھنٹہ باؤنس کر لے. آج کل تو اتنے ریسورسز ہیں, آپ باؤنس چلے جائیں, بچے کو 1 گھنٹہ باؤنس کروا دیں, یا اس کو آپ گھر میں ایک پنچنگ بیگ لا دیں, اس کے ساتھ وہ کھیلتا رہے تاکہ اس کی جو فزیکل انرجی ہے نا وہ اس میں لگے, جو اس کا اگریشن ہے وہ اس پہ نکلے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا کسی کو ہرٹ کرنا سٹارٹ کر دے. جم کریں, اگر لڑکوں کو ایسے لگتا ہے وہ جم کریں, وہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لگائیں. میں تو بچوں کو یہی کہتی ہوں آپ ان کو پنچنگ بیگ لے دیں جس پہ یہ ہر وقت لگے رہیں اور یہ فزیکلی جو ہے وہ اپنا اگریشن اس پہ نکالیں. ہم نے نکالنا تو ہے ہی, مائنڈ میں رکھتے رہیں گے تو کہاں جائے گا. آپ نے اس کو کسی طرح نکالنا ہے. میں تو کہتی ہوں اپنے اندر کے اگریشن کو نکالیں, چاہے میل ہیں آپ فیمیل ہیں, آپ اس کے لیے پازیٹیو وے چوز کریں. اس کا پازیٹیو وے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں پہ, اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر غصہ نکالتے پھرو. آپ جم جاؤ, آپ پراپر ایکٹیویٹیز کرو, آپ بالکل یوگا کرو, اس کے علاوہ آپ کراٹے سیکھو. آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز چوز کرو. گھر کی چیزیں کیوں توڑتے ہو بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے. مطلب کوئی بھی چیز نظر آ گئی تو اٹھا کے پھینک دی کہ بھائی غصہ آ گیا اور اس نے یہ بات کر دی ہے تو اس نے ہماری انا پہ بات آ گئی ہے اور انا فٹافٹ جو ہے یہ ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں. میری انا, میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے. اتنے مہنگے موبائل فون توڑ دیتے ہیں, بالکل اندازہ لگائیں. بعد میں جتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پھر موبائل فون اس طرح سے جو اور بعد میں ریگریٹ میں ہوتے ہیں, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے, میں اوور ریئیکٹ کر دیا اور مجھے اب گلٹی فیل ہو رہا ہے. یہ انرجی پہلے ہی اگر نکلتی رہے اور آپ جو ہے وہ اپنی یہ انرجی جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہو, کوئی آپ جو ہے وہ پنچنگ کر لیں, کوئی آپ جو ہے وہ جم کر لیں, یہاں پر اپنی جو ہے وہ سارا فیلنگز آپ کی کنورٹ ہو جائے, تو میرا خیال ہے پھر یہ گھر کی چیزیں بھی نہ ٹوٹیں. بالکل. اور اس میں نا میں اپنے پیشنٹس کو اکثر جب بچے ساتھ ہوتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک غبارے میں اگر آپ ہوا بھرتے جائیں گے نا تو پھٹ جائے گا. اسی طرح آپ کی اگریشن بھی ہے کہ کتنی اگریشن اپنے مائنڈ میں رکھیں گے وہ نکلے گی تو صحیح. بالکل. اگر بہت اگریشن ہے آپ کو, آپ بلون میں ہوا بھرتے جائیں, آپ کی اس سے بھی اگریشن بہت جلدی نکلے گی. اتنی بھر لے پھٹ جائے. غصہ آتا ہے ان کو بلون لے دیں بالکل, اور ان سے بلون پھلوائے, ان کو اتنا جو ہے وہ بلون پھلوائے, ان کا سارا اگریشن نکل جائے گا 2 منٹ میں, تو انہیں ٹینشن نہیں ہوگی. اوپر سے جو ہے وہ لنگس بھی صحیح کام کریں گے. بالکل. اور میں کہتی ہوں جم جوائن کریں, آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو انہانس کریں, آپ فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ کریں, آپ کا اگریشن سارا دور ہو جائے گا. بالکل. رننگ کریں, جتنا رننگ کر سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ رننگ کریں. میں تو بھگا دیتی ہوں, یہ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھاگے آپ. جتنا آپ کا اسٹریس پاؤں کے ذریعے نکلتا ہے نا, آپ یقین کریں. اور میں ویسے مشورہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ننگے پاؤں بھاگنے کا. جب آپ گیلی گراس پہ ننگے پاؤں بھاگتے ہیں نا اور یا جو ہے وہ چلتے ہیں اسٹریس دے کے, تو آپ یقین کریں آپ کا بہت حد تک اسٹریس جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ روٹین وائز ریگولر جو ہے وہ یہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, گھاس کو پانی لگا کے, گیلی گھاس کو, اور شام کے ٹائم اور صبح, لیکن دھوپ میں نہیں. دھوپ میں یہ نہیں کرنا آپ نے. ہاں بالکل, دھوپ کا یہ کام نہیں ہے. اس لیے ارلی مارننگ یا پھر ایوننگ جس میں آپ جو ہے وہ محسوس کریں. پریفریبل ہے کہ اگر آپ مارننگ میں کریں تو وہ بہت مارننگ میں تو بیسٹ ہے نا, وہ بہت بیسٹ. اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کے گارڈنز وغیرہ موجود نہیں ہیں تو کم از کم آپ اپنے گھر کی بالکنی میں کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے گیراج میں کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ اپنی گلی میں کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میرے گھر کے پاس تو کوئی باغ نہیں, آپ اپنی گلی میں کر لیں, گلی تو ہے آپ کی. آپ سیڑھیاں چڑھ لیں. میں کہتی ہوں جب لاک ڈاؤن تھا تو لوگ کہتے تھے ہم کیسے فزیکل ایکٹیویٹیز کریں, آپ سیڑھیاں چڑھ لیں. آپ کے گھر میں اسٹیئرز تو ہیں, کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اسٹیئرز نہیں ہیں, آپ اسٹیئرز چڑھیں.
اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے تو وہ کم از کم کوئی ایک آدھا اسٹیپ ہی ہوگا جو آپ اسٹیپ اپ کرنا اسٹارٹ کر دیں. اچھا ایک بہت آسان سے حل اور بھی بتا رہی ہوں. اب یہ تو سارے ویسے یہ حل ایسا ہے کہ اس پہ تو سارے مطلب درخت توڑ دیں گے لوگ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جب ہم لیف تھراپی دیتے ہیں نا تو اس میں ہم پتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایگریشن کو آپ کے نکالتے ہیں. بہت شکریہ ندا آپ کا, آپ تشریف لائیں, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں ڈیلی صبح ڈیز ان اے ویک. میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے صبح 9 بجے, ریپیٹ میں آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں دوپہر کو 2 بجے اور رات کو 12 بجے. اور جناب اس پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ کے کمنٹس مجھے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ملتے رہتے ہیں. ساتھ ہی جواب دینا شروع کروں گی, مجھے پتا ہے اگلا سوال یہی ہوگا کہ ابھی تک ڈاکٹر صاحبہ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. جواب دوں گی, ضرور دوں گی. آپ کے سوالات جو ہے میرے پاس لکھے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی ایگریشن کا پرابلم ہے, آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے, تو میں بھی حاضر ہوں ایز اے ماہر نفسیات. اسی کے ساتھ کل صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہی سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.